बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। तो क्लास 9th पाक स्टडी के MCQs लेकर मैं आपके लिए हाजिर हूँ, और ये MCQs साथ साथ मैं इंशाल्लाह उर्दू में भी आपको समझाता जाऊँगा। तो पहला MCQ है बच्चों हमारे पास, कायद-ए-आज़म डिमांडेड सेपरेशन ऑफ सिंध फ्राम बम्बई इन हिज 14 पॉइंट बिकॉज। कायद-ए-आज़म ने अपने 14 निकातों में सिंध को बम्बई से अलहदा करने की पेशकश या अलहदा करने की डिमांड क्यों की थी, ठीक है। और कायद-ए-आज़म ने अपने 14 पॉइंट्स 1929 को दिए थे, और ये 14 पॉइंट्स जो हैं ये नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आई थी उनके जवाब में कायद-ए-आज़म ने दिए थे। तो उसमें एक पॉइंट था कि सिंध को बम्बई से अलहदा कर दिया जाए। तो ये पॉइंट क्यों कहा कायद-ए-आज़म ने, तो इसका जवाब है बच्चों ऑप्शन ए, ही वाज फेयर डैट राइट्स ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ सिंध विल नॉट बी प्रोटेक्टेड इन बम्बई, कि बम्बई में जो मुस्लिम कम्युनिटी के राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड नहीं है, उनको राइट्स नहीं दिए जाएंगे, तो ये उनको डर था। तो ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। दूसरा MCQ है बच्चों आपके पास, द एंटिटी इन विच इनिशिएटेड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट वाज, कि अब बरसग़ीर पर जो बरतानवी कब्ज़ा हुआ था वो किस अदारे ने शुरू किया था या किसकी वजह से हुआ था। तो इसका जवाब है बच्चों सी, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 में बनाई गई थी, तो वो हिंदुस्तान आई थी फले बेचने और कपड़े बेचने के लिए। तो अंग्रेज़ों ने फिर यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता कब्ज़ा शुरू कर लिया। अंग्रेज़ों ने यहाँ ज़मीनें ख़रीदी और फिर उससे ज़मीनों पर अपनी जो है फैक्ट्रियाँ बनाई, और फैक्ट्रियों की सिक्योरिटी के लिए फिर उन्होंने बंदूकें वगैरह मंगवाई। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बरसग़ीर पर कब्ज़ा शुरू कर दिया, और बाकायदा उनका जो कब्ज़ा हुआ था वो 1857 की जंग आज़ादी के बाद शुरू हो गया था। और फिर जो है कि अब इसी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी इसी की वजह से बरसग़ीर पर बरतानवी जो हुकूमत है वो कायम हुई थी। तीसरा है बच्चों आपके पास, द कंट्री लोकेटेड एट नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान इज़, के पाकिस्तान के शमाल मगरब में कौन सा मुल्क वाक़या है, यानी पाकिस्तान के हमसाया ममालिक की बात हो रही है। तो आपको मालूम है कि हमसाया ममालिक जो पाकिस्तान के हैं वो इंडिया, चाइना और ईरान, अफ़ग़ानिस्तान और बहरे अरब, ये पाकिस्तान के हमसाया ममालिक हैं। और पाकिस्तान अब और ऊपर जो है ना सबसे टॉप पे, ये हमेशा याद रखिएगा कि टॉप पे नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, और सीधे हाथ की तरफ यानी राइट साइड पे ईस्ट होता है, और लेफ़्ट साइड पे वेस्ट होता है। ये अब चीज़ें आप, और इनके सेंटर में आप अगर देखें तो सेंटर में है तो नॉर्थ ईस्ट आएगा, और नॉर्थ ईस्ट, फिर साउथ ईस्ट, फिर आता है जी ऊपर वाली साइड पे नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट। अब ना जो सबसे ऊपर होता है नॉर्थ यानी शमाल, नीचे जनूब, और सीधे हाथ की तरफ होता है मशरिक़, और उल्टे हाथ की तरफ है मगरिब। तो अब जो है हमारा ईस्ट साइड, ठीक है, यानी मशरिक़, उस साइड पर है इंडिया, ये आपने याद रखना है। ईस्ट यानी मशरिक़ की तरफ है इंडिया, और फिर है जी मगरिब यानी वेस्ट की तरफ है ईरान, और नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, दोनों है, ठीक है। शुमाल या जो है शुमाल मगरिब, वहाँ पर है अफ़ग़ानिस्तान, और फिर आपके साउथ में है बहरे अरब। तो ये पाकिस्तान के हमसाया ममालिक हैं, तो इनमें से किसी के भी हवाले से वो पूछ सकते हैं, तो आपको ये याद होने चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो इन पाकिस्तान, के इनमें से कौन से दरिया पाकिस्तान में बहते हैं।
تو اس کا جواب ہے بچوں ڈی، گومل، کرم اینڈ راوی۔ گومل اور کرم یہ افغانستان سے پاکستان میں شامل ہوتے ہیں، یعنی افغانستان سے ہوتے ہوئے پاکستان میں آتے ہیں اور دریائے سندھ میں مل جاتے ہیں، اور راوی بھارت سے بہتا ہوا آتا ہے اور لاہور کے قریب سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے اور دریائے چناب میں گر جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے بچوں آپ کے پاس، وچ geographically region in Pakistan is more prone to frequent drought، کہ پاکستان ڈرافٹ مطلب قحط سالی، ٹھیک ہے نا، کہ پاکستان میں کس جگہ پر یا کس خطے میں یا کس علاقے میں خشک سالی زیادہ ہوتی ہے، یا کون سا علاقہ خشک سالی کا زیادہ شکار ہے؟ تو اس کا جواب ہے بچوں آپ کا آپشن بی، تھر ڈیزرٹ، یعنی تھر کا صحرا۔ تھر کا صحرا پاکستان کا سب سے خشک علاقہ ہے جہاں بارش بہت کم ہوتی ہے۔ تو یہ صحرا ہوتے ہی وہ علاقے ہیں کہ جہاں سالانہ بارش بہت کم ہوتی ہے۔ وہ علاقے جہاں سالانہ بارش 250 ملی میٹر یا 10 انچ سے کم ہو وہ صحرا کہلاتے ہیں۔ اور پاکستان کا تھر جو صحرا ہے یہ سب سے بڑا صحرا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ صحرا انڈیا میں بھی موجود ہے، انڈیا کا راجستھان کا سارا علاقہ، اور یہاں پاکستان میں سندھ اور پنجاب کا کچھ حصہ اس تھر جو ڈیزرٹ ہے، تھر ریگستان ہے، اس میں شامل ہے، اور یہ سب سے بڑا ڈیزرٹ ہے پاکستان کا۔ پھر پاکستان کا دوسرا بڑا صحرا ہے چولستان، ٹھیک ہے، یہ پنجاب کا شہر ہے بھاولپور، اس کے آس پاس کا جو علاقہ ہے وہاں پر چولستان ڈیزرٹ موجود ہے۔ اور پھر ہے تھل ڈیزرٹ، یہ جو ہے یہ میاں والی، لیا اور بکھر کی سائڈ پر ہے، تو یہ بھی پاکستان کا ڈیزرٹ ہے۔ اس کے بعد ہے خاران ڈیزرٹ، یہ بلوچستان میں موجود ہے، یعنی پاکستان میں 4 جو ہیں صحرا وہ ہیں تھر، چولستان، اور اس کے بعد ہے تھل کا اور خاران۔ تو یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ آپ کے شارٹ کے کوسچنس میں وہ پوچھ سکتا ہے۔ اور تو آپ کا یہ جو جواب ہے اس کا وہ جواب ہے آپشن بی۔ نیکسٹ ہے بچوں آپ کے پاس 6 MCQs ہے۔ دی کنسیشن گرانٹیڈ ٹو مسلم تھرو دی لکھنؤ پیکٹ were revoked by the Congress in what manner، کہ لکھنؤ پیکٹ آپ کو معلوم ہے کہ لکھنؤ پیکٹ ہوا تھا 1916 میں، تو اس سے لکھنؤ پیکٹ میں مسلمانوں کو کچھ رعایتیں دی گئی تھیں، تو وہ رعایتیں کانگریس نے کب اور کس طرح واپس لیں؟ تو کانگریس نے، اس کا جو جواب ہے آپشن ہے آپ کا بی، کہ ان کے 1937 سے 1939 تک ان کی جو گورنمنٹ تھی، تو اس گورنمنٹ میں انہوں نے یہ جو ہیں پاکستان کو لکھنؤ پیکٹ میں جو رعایتیں دی گئی تھیں کہ پاکستان آزادانہ طور پر اپنے الیکشن لڑ سکتا ہے، اور پھر مسلمانوں کو ان کی آبادی کے حساب سے نوکریاں دی جائیں گی، اور مسلمان اپنے مذہب کے مطابق آزادی سے عبادت کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ سہولیات تھیں، رعایتیں تھیں جو مسلمانوں کو دی گئی تھیں، مگر جو ہے کانگریس نے وہ 1937 سے 39 تک کا جو رول تھا ان کا، انہوں نے اس کو ختم کر دیا تھا۔ تو اس کا آپشن اے ہے بچوں نہرو رپورٹ۔ تو نہرو رپورٹ 1928 میں پیش کی گئی تھیں۔ سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، تو فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کا کانفرنس ہوئی تھی بچوں 1930 میں، اور سیکنڈ ہوئی تھی 1931 میں، اور تھرڈ ہوئی تھی 1932 میں۔ اور کوائٹ انڈین موومنٹ، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کا ایک اہم شارٹ کا کوسچن ہے کہ کوائٹ انڈین موومنٹ کیا تھا، کہ یہ ہندوستان کو چھوڑ دو، یہ جو تھا گاندھی، اس نے یہ تحریک چلائی تھی ڈو اور ڈائی، کہ ہندوستان چھوڑ دو۔ تو اس کے جواب میں قائد اعظم نے انہیں تحریک چلائی تھی کہ
اور اچھا یہ کوائٹ جو انڈین موومنٹ ہے یہ 1942 میں ہوئی تھی، یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اور اس کے جواب میں کہ قائد اعظم نے جو تحریک یا نعرہ تھا وہ یہ تھا کہ تقسیم کرو اور چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ تو کانگریس کا یہ نعرہ تھا نا کہ ہندوستان چھوڑ دو، تو قائد اعظم کا نعرہ تھا کہ تقسیم کرو اور پھر چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ اور 7 ہے بچوں آپ کے پاس، وٹ آر دی پرائمری فیکٹر ڈرائیونگ رورل urban and seasonal migration which is turn impact population distributions and lead to various geographic and social economic challenges۔ تو یہ ہے کہ اب شہروں سے یعنی شہروں کی طرف جو گاؤں سے آبادی ہجرت کر رہی ہے اور اس کا موسمی یعنی سیزنل جو نقل مکانی ہے ہجرت ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جو اصل وجہ ہے وہ آپ کا ہے آپشن بی، اکنامک اینڈ سوشل اپرچونٹیز، یعنی اقتصادی اور سماجی موقع شہروں میں زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ لوگ بہتر روزگار اور زندگی کو بہتر بنانے کے لیے دیہاتوں سے شہروں کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ 8 سے بچوں آگے پاس، وچ فیکٹر از ڈائریکٹلی کو ریلیٹڈ ود دی ڈینسٹی آف اے کنٹری، ٹھیک ہے، کنٹری کی ڈینسٹی یعنی آبادی بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے، یا کون سا فیکٹر، یہاں پر فیکٹر کی بات ہو رہی ہے کہ کون سا فیکٹر ہے، تو وہ ہے آپشن سی، پاپولیشن گروتھ، کہ آبادی بڑھ رہی ہے۔ تو آپشن 9 ہے بچوں آگے پاس، واٹ پرسنٹیج آف دی پاپولیشن ڈیپینڈ آن ایگریکلچر فار دیئر لائیوہڈ، کہ زندگی گزارنے کے لیے کتنی پرسنٹ آبادی جو ہے وہ زراعت پر انحصار کرتی ہے، تو اس کا جواب ہے بچوں سی، 55%۔ اور 10 ہے، وچ پورٹ ایگزرٹس سبسٹینل انفلوئنس آن گلوبل ٹریڈ owing to its advantageous location، کہ کون سی جو پورٹ ہے وہ عالمی تجارت پر سب سے زیادہ اثر ڈال رہی ہے، تو اس کا جواب ہے آپشن اے، گوادر پورٹ، ٹھیک ہے نا۔ گوادر پورٹ جو ہے وہ ایسی پورٹ ہے کہ جس میں جو اتنے بھی بحری جہاز ہیں وہ ڈائریکٹ ساحل تک آ سکتے ہیں، تو اس سے تجارت جو ہے وہ بہت آسانی سے اور سستی ہوتی ہے باقی تجارتوں کے مقابلے میں۔ اور یہ جو گوادر پورٹ ہے یہ پاکستان نے خریدی تھی سلطنت عثمانیہ سے 1958، غالباً 1958 میں سلطنت عثمانیہ سے گوادر پورٹ پاکستان نے خریدی تھی، اور اس جو وقت کی جو اماؤنٹ تھی وہ $30 لاکھ تھی۔ تو پھر اب اگر یہ اب جو ہے چائنا وہ اور پاکستان مل کر سیپ پیک کے نام سے اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اگر یہ بن جاتی ہے تو پاکستان ایک بہت زیادہ جو ہے اس سے زر مبادلہ یعنی بہت زیادہ پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے یہ بن جائے۔ تو یہ MCQ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔